अस्सलाम वालेकुम। मेरे साहिर से कुछ कहो बाय शाजिया चौधरी। एपिसोड 6। उस रात मैं टेरेस पर चारपाई बिछा के पेडिस्टल फैन लगा के सोया था। कमरे में बहुत गर्मी लग रही थी। घर में एसी तो था मगर वो नीचे कुशादा ड्राइंग रूम में लगा हुआ था, जहाँ रात को ताई नूरा, माहिरा, ताहिरा, नवाज और मेके आने वाली कोई ना कोई बहन माँ अपनी औलाद के रात को बिस्तर लगाकर सोते थे। दिन को भी ज्यादातर यहीं डेरा जमाए बैठे रहते थे। इसकी वजह ये थी कि टीवी और वीसीआर इसी कमरे में मौजूद थे। सारा सारा दिन डिश का रिसीवर ऑन किए ठंडी खुनक फिजा में पड़े ईंटते रहते थे। मेरा कमरा ऊपर था। साथ के कमरे में इब्तिसार भाई और निसार होते थे। इब्तिसार भाई ताया अकबर के साथ इन दिनों लाहौर गांव गए हुए थे, सो ऊपर सिर्फ मैं और निसार थे। ताई नूरा के कहने पर मायरा ने मेरा और निसार का पलंग बाहर टेरेस पर बिछा दिया था, मगर निसार ज्यादा देर तक उधर नहीं टिक सका। बाई जी, मुझे तो मच्छर तंग कर रहे हैं, मैं नीचे अम्मी लोगों के पास जा रहा हूँ सोने। वो अपना तकिया उठा के सीढ़ियाँ उतर गया। मैं हल्के से मुस्कुरा दिया। मच्छर से ज्यादा उसे इंडियन मूवीज का वो तस्वुर तंग कर रहा था, जो वो और नवाज इब्तिसार भाई की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आज शाम ही वीडियो शॉप से लेकर आए थे। वो बहुत मसरूफियत के आलम में घर आते और रात गुजारकर सुबह 8 बजे निकल खड़े होते थे। ऐसे में कोई बात उनके मिजाज के खिलाफ हो जाती तो बुरी तरह बरस पड़ते थे। काम की ज्यादती और जिम्मेदारियों ने उन्हें तंग मिजाज बना दिया था। इस वक्त अहले खाना यकीनन वीडियो कैसेट्स में गर्क होंगे। मैंने नवाड़ी पलंग पर करवट बदलते हुए आसमान की तरफ देखा। 14वीं का चांद था। हर तरफ दूधिया चांदनी बिखरी हुई थी। पेडिस्टल फैन की ठंडी हवा आंखों में खुमार भर रही थी, मगर कोशिश के बावजूद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक बेचैनी सी असाब को जगाए रखने पर मजबूर कर रही थी। मैं बिलाखिर बिस्तर छोड़कर टहलने लगा। फिर रेलिंग पर कोहनी टिकाए यकटुक चांद की सिमत देखने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे चांद के गोल हाले में उसका सरापा नमूदार हो रहा हो। दूधिया नकरई चांदनी और बेले की कलियों से गुंदा गुदाज वजूद, झलकते हुए भरे भरे होंठ, नशीली आंखें, चांदी पेशानी, गंगूर घटा से बाल, उसकी बेईमान कर देने वाली मुस्कुराहटें, अदाए काफराना, मेरे मन में प्यास शोर मचाने लगी। मैंने बेबसी से अपनी खाली मुट्ठियों और वीरान बाहों की सिमत देखा और दिल महसूस कर रह गया। मेरे अंदर अंगारे से चटकने लगे थे। मरमरी बाजू, हसीन कातलाना जाजिब नजर नकोश मुझे बुलाने लगे। रेशम का गदास मेरे सीने में आंच दहकाने लगा। यकायक मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म तलब की आग में फुनक रहा है। मेरे अंदर बेताबियों के फ्रियत चिंगाड़ रहे थे। बहरे जज्बात मतमवज हुआ जा रहा था। मैं दुराने खून तेज होने लगा और सांसें इतदाल का दामन छोड़ बैठी। यूं लग रहा था जैसे मेरे अंदर समंदर हाँप रहा हो। मेरी सांसों में मुंह जोर आंधियों के जक्कड़ सरसरा रहे हों। जी चाह रहा था जो भी शय हाथ आए उसे चीर फाड़ के रख दूं। वहशत का ये आलम था कि हर चीज के पुरखचे उड़ा देने को तैयार बैठा था। मान टेरेस का दरवाज़ा खुलने की हल्की सी धीमी सी आवाज़ कान में पड़ी। मैंने रेलिंग से टिके टिके जरा सी गर्दन मोड़ कर दरवाजे की सिमत देखा। चांद की दूधिया रोशनी में एक नस्वानी वजूद मेरी सिमत हरकत करता नजर आ रहा था। करीब आया तो मैंने पहचान लिया, वो माहिरा थी। आज सुबह ही सियालकोट से वापस आई थी। वो मैंने सोचा आपसे पूछूं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। मेरी नज़र के जमूद से भूख लाकर वह सफाई देने वाले अंदाज में हकलाकर गोया हुई। उस रोज़ के बाद उसे दोबारा मुझसे शौक होने की जुर्रत नहीं हुई थी। मेरे गज़बनाक तेवरों से खौफजदा होकर वो मुझसे कतराने लगी थी, और आज इतनी मुद्दत बाद मुझे देखकर वो शायद दिल के हाथों मजबूर होकर दोबारा चली आई थी। मैंने गहरी सांस लेते हुए एक भरपूर निगाह से गालबन पहली मर्तबा सरतापा उसका जायज़ा लिया, और मुझे यूं लगा जैसे यकलख्त मेरा जिस्म सनसना उठा हो। उसकी उम्र कोई 17-18 बरस होगी, मगर उसके जिस्म ने उम्र के मुकाबले में कहीं ज़्यादा सरहद से शबाब के निसाब पढ़ डाले थे। वो दोहरे बदन की कदरे नाटे से कद की जवान लड़की थी। जिस्म कदरे फरबी माइल था, मगर कुछ इस तरह
کہ تناسب و توازن قائم تھا اور غضب کا کشش انگیز بھی۔ اس کی رنگت سانولی تھی جس میں صحت مندی کی سرخی نے نکھار سا پیدا کر دیا۔ نکوش میں جوانی کے رنگ بول رہے تھے، ہونٹ قدرے موٹے موٹے تھے مگر بے ڈھب نہیں لگتے تھے، سیاہ کاجل بری آنکھوں میں تمناؤں کی چمک تھی۔ وہ قبول صورت اور خوش بدن لڑکی تھی اور اس کے سراپے کو قابل توجہ بنانے میں بڑا ہاتھ اس کی عمر کا تھا۔ جوانی تو گدھی پر بھی آئے تو اسے حسین بنا دیتی ہے، وہ بھی نظر کو خاصی بھلی معلوم ہوتی تھی اور پھر سمے سمے کی بات ہوتی ہے۔ عام حالت میں جسے میں نے کبھی توجہ کے قابل نہ سمجھا تھا، رات کی اس تنہائی میں ملگجی سی چاندنی میں جبکہ میں جذبات کے سمندر میں غوطے لگا رہا تھا، مجھے اس قبول صورت عامیانہ طور توار کی مالک لڑکی میں جانے کیا کیا نظر آنے لگا۔ میں نفسانی جذبوں کی جس یلغار کا سامنا کر رہا تھا اس کے مقابلے کے لیے اس کا بھرپور شاداب پرشباب سراپا گویا نعمت غیر مترقع محسوس ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں دھیمے لہجے میں بددستور اس کو اپنی گرم نگاہوں کی گرفت میں لیے خود سے بے گانہ ہو کر کہا۔ میری آواز میں لرزش تھی، میری نظریں اس کے وجود سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ وہ ہلکی پھلکی لان کے چست پھولدار شلوار قمیص میں ملبوس تھی، ململ کا باریک دوپٹہ پیڈسٹل فین سے نکلنے والی تیز رفتار ہوا کے جھونکے سے دوسرے ہی پل گردن سے لپٹ گیا تھا۔ وہ مجھ سے محض 1 فٹ کے فاصلے پر گنگ سی کھڑی تھی، اس کے بدن سے کسی سستے سے سینٹ کی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اس کا قاتل سراپا مجھے جذبوں کے رنگین گستاخ داستان کہہ رہا تھا اور میری آنکھیں اس داستان کو پڑھ کر ہنا رنگ ہوئی جا رہی تھی۔ میرے جسم کی گہرائیوں میں سوئیاں سی ٹوٹنے لگیں، آنکھوں میں گلابی گلابی شرارے ناچنے لگے اور کانوں میں ایسی سائیں سائیں ہونے لگی جیسے رگوں پے میں خون ابلنے لگا ہو۔ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ 1 فٹ کا درمیانی فاصلہ عبور کرتے ہوئے دیدہ دلیری سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مخمور لہجے میں بولی۔ اس کی نظریں بھی مسلسل میرے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہاں، میں نے جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس نے چندہ مزاحمت نہ کی، مان سیڑھیوں پر کھٹکا سا ہوا اور میں آنن فانن مدہوشی کی سرحدوں سے واپس پلٹ آیا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے تیزی سے اسے جھٹک دیا۔ تم جاؤ اب۔ باوجود کوشش کے میرے لہجے میں سختی اور بیگانگی پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ میں اسے نظر ملائے بغیر اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے تیز تیز سانسوں کے درمیان بولا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا تھا؟ کیسی آن چھٹی تھی دل سے کہ ذلت میں گرنے کو آمادہ ہو گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا پنکھے کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر میں پلنگ پر آگے اور ایک بھرپور انگڑائی لے کر بستر پر گر گیا۔ جذبوں کے سمندر میں اٹھتا جوار باٹا خاموش ہو چکا تھا، اعصاب خاصے آرام میں محسوس ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا بڑی مدت سے چھائی پسماردگی اور تشنگی کی گرد چھٹ گئی ہو۔ تو اس کا مطلب ہے واقعتاً اب دوسرا ہٹ کا تقاضا پوری شدت سے سر ابار چکا ہے۔ اب سچ مچ نسوانی وجود میری ضرورت بن گیا ہے، اور یہ سوچے مجھے عجیب سے الجھن میں مبتلا کر گئی۔ کیا اس کمی یا محرومی کی وجہ سے ہی میں تنزیلہ رحمان کو اتنا مس کر رہا ہوں؟ مجھے ڈر لگنے لگا اپنی سوچ سے۔ دبے لفظوں میں اشارتاً بارہا تنزیلہ کرام مجھے جتا چکی کہ میں در حقیقت تنزیلہ رحمان کے ریشمی بدن سے پیار کرتا ہوں اور اس کے حصول کے لیے اتنا بے قرار ہوں کیونکہ اس کی بدولت کسی نہ کسی حد تک میری نفسانی خواہشات کی تسکین ہو جایا کرتی تھی، اور اب اس سے بچھڑ کر اس تسکین کا کوئی ذریعہ نہیں رہا۔ اسی وجہ سے میں اس کے لیے تڑپ رہا ہوں، محض اپنے نفس کے چارے کی خاطر۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ تبھی تو ماہرہ کو بھی چارے کے طور پر گھسیٹ لیا۔ میں سراسیما ہو کر خود سے سوال کر رہا تھا اور عجیب عجیب واہموں میں گرفتار ہوا جا رہا تھا۔ نہیں، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تنزیلہ رحمان کے لیے میں نے دنیا کی ہر خوشی خود پر حرام کر لی ہے، اس کے حصول کے لیے آگ کا سفر طے کیا ہے۔ اس کی محبت کی خاطر میں اسے سچی محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت۔ میں خود کو یقین دلانے لگا۔ ماہرہ کی طرف تو ہاتھ اس لیے بہہ گئے تھے کہ الو کی پٹھی خود ہی میرے ضبط کا امتحان لینے کو بے حجابانہ سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، وگرنہ اس ٹھگنی چڑیل کو کون لفٹ کرواتا ہے؟ پھر وہ خود ہی تو مجھ پر مر مٹ رہی تھی، دیوانہ وار قربان ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے تھوڑی دعوت دی تھی، وہ تو خود سرتاپا دعوت بنی ہوئی تھی۔ میں طرح طرح کی تعویلوں سے کام لے کر ضمیر کو مطمئن کرنے لگا۔
دوسری صبح میں غیر معمولی طور پر خود کو فریش اور ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ہیلو مدام، کیا ہو رہا ہے؟ میں تنزیلہ کو کھوجتا ہوا اس کے ڈپارٹمنٹ میں آ گیا۔ ارے خلاف توقع مجھے اپنے آفس میں اور بھی اس قدر خوشگوار موڈ میں دیکھ کر اس کا حیران ہونا فطری امر تھا۔ خیر تو ہے، بڑے کھلے کھلے نظر آ رہے ہو۔ شکر ہے آپ کی آنکھوں کو بھی ہماری کوئی خوبی نظر آئی۔ میں شرارت امیز نظروں سے اسے دیکھتا ہوا اس کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہم تو ترس گئے ہیں آپ کی نگاہ ستائش کو۔ ایک عالم ہماری شہزادوں کسی آن بان رکھنے والی سحر انگیز پرسنالٹی پہ مرتا ہے، مگر ادھر ہم میں اور سیمٹ کی بے جان دیوار میں کچھ فرق دکھائی نہیں دیتا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ قلم روک کر گالوں سے مس کرتی ایک لمحے کو بغور مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ تم ماشاءاللہ بڑی بھرپور دلکش شخصیت کے مالک ہو، اس نے سادگی سے کہا۔ شکل و صورت میں تو خدا نے بڑی بے مثال فیاضی سے کام لیا ہے۔ پھر وہ چھیڑنے کے اس انداز میں لب دبا کر مجھے دیکھنے لگی۔ بس دماغ کے کچھ کل پرزے البتہ ڈھیلے رہ گئے ہیں۔ میں ناراض ہونے لگا ہوں، میں نے برا مان جانے والے انداز میں دھمکی دی۔ نہ بھی، بزرگوں سے ناراض نہیں ہوتے، اس نے ناصحانہ انداز میں پچکارا۔ بزرگ؟ میں نے تمسخرانہ نظروں سے اسے گھورا۔ واللہ اس قدر دروغ گوئی، تم سے بڑی ہوں، اس لحاظ سے کم از کم تمہاری تو بزرگ ہوں نا۔ وہ فائل کے صفحے پلٹتی ہوئی بغیر چونکے مصروف سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کوئی خاص بڑی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2-2.5 سال، اور وہ بھی کہاں لگتی ہیں۔ میں نے اس کے گڑیا سے اسمارٹ سراپے کو توصیفی نظر سے جانچا۔ جس سے مرضی چاہے فیصلہ کروا لے، دیکھنے والا یہی کہے گا کہ ہم دونوں ایک برابر ہوں، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ کی رائے میں آپ سے بڑا لگوں۔ بڑا لگنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے میاں صاحبزادے۔ وہ فائل کے مطالعے میں غرق ہوتے ہوئے بولی۔ میں تم سے ٹھیک ٹھاک سینئر ہوں، اور اس کے ثبوت کے لیے آج سے میں تم سے آپا کہلوانا شروع کر رہی ہوں۔ میں نہیں کہتا آپا واپا، میں نے صفا چٹ جواب دے دیا۔ میں تو تنزیلہ ہی کہوں گا۔ میں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ شرم تو نہیں آئے گی؟ اس نے تادیبی فہمائشی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ مجھے مطلق اثر نہ ہوا۔ بالکل نہیں آئے گی۔ میں نے ڈٹائی سے کندھے اچکائے۔ تنزیلہ کہہ کر پکارنا مجھے کس قدر اچھا لگتا ہے۔ میں جیسے کھو سا گیا۔ کتنا پیارا نام ہے نا تنزیلہ۔ میں نے اس کے نام کا ایک ایک حرف الگ سے بولتے ہوئے سرشار لہجے میں کہہ کر گہری سانس لے کر گویا اس کی مٹھاس اپنے اندر اڈیلنا چاہی تھی۔ وہ جواب میں خاموش رہی۔ اس وقت وہ اپنے کسی حساب کتاب میں بری طرح الجھی ہوئی تھی۔ میرا جی اس سے باتوں کے لیے مچل رہا تھا۔ سنیں تنزیلہ، میں نے بہت التجائیہ اور لجاجت آمیز انداز میں کہا، اس خوبصورت نام کی لاج ہی رکھ لیجیے۔ اللہ کے واسطے 2 منٹ کے لیے یہ فائلیں بند کر لیں۔ بس 5 منٹ اور میں یہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں بھجوا دوں۔ اس نے بڑی نرمی سے بغیر کسی جلاہٹ اور کوفت کے آرام سے کہا۔ مجھے ایک عزیز کی عیادت کے لیے پیمز ہسپتال جانا ہے۔ دونوں اکٹھے نکل جائیں گے۔ راستے میں جی بھر کے باتیں کر لینا۔ اور میں اطمینان سے کرسی سے ٹیک لگائے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ چند ساعت بعد اچانک گلاس ڈور کھلا اور ابتسار بائی اندر چلے آئے۔ میں کچھ خفیف سا ہو گیا۔ آج صبح صبح وہ لاہور سے واپس آئے تھے اور چھٹی کرنے کے بجائے محض 2-3 گھنٹے آرام کرنے کے بعد آفس چلے آئے تھے۔ ان کی چبھتی ہوئی مستفسرانہ نگاہ مجھ پر جم گئی تھی۔ اوہ، آپ تشریف لائیے۔ تنزیلہ نے فائلوں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے رسمی جوش و خروش کا اظہار کرتے ہوئے متانت سے کہا۔ کیا ہو رہا ہے تحریم؟ تم نے طارق صاحب کے لیٹرز کمپوز کر لیے؟ انہوں نے بلا کے سرد و سپاٹ لہجے میں باری باری ہم دونوں کا چہرہ جانچا تھا۔ میرا رنگ اڑ گیا۔ کام کے معاملے میں وہ کسی قسم کی رائے دینے کے عادی نہیں تھے۔ دراصل مجھے اس سے کچھ ضروری کاغذات کمپوز کروانے تھے، اس لیے اسے بلوایا ہے۔ سر کو شام تک بھجوانے ہیں۔ میرے کام کے بعد شام کو یہ آپ کا کام کر دے گا۔ مجھے شش و پنج میں پڑا دیکھ کر اس نے نہایت سہولت سے صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ابتسار بائی کے کھنچے ہوئے منجمد تاثرات پگھلنے لگے۔ کوئی بات نہیں، میں اس کی سیٹ خالی دیکھ کر اسے تلاش کرتا ہوا ادھر نکلا تھا۔ انہوں نے تنزیلہ سے رواداری سے کہا تھا، مگر ان کی نظروں میں میرے لیے سلگتی ناگواری چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ میں ان کی کیفیات سمجھ رہا تھا۔ وہ مجھے تنزیلہ کے آفس میں اس طرح گھل مل کر بیٹھے دیکھ کر آتش زیر پا ہو رہے تھے۔ فارغ ہو کر کام کرنے کو جی چاہے تو آ جانا۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے بظاہر سپاٹ انداز میں کہہ کر فوراً باہر نکل گئے، مگر ان کے لب و لہجے میں بلا کی کاٹ اور تیکھا پن تھا۔
جسے محسوس کر کے تنزیلہ نے آہستگی سے میری طرف رخ موڑتے ہوئے کہا، ایسا ہے ترین کہ میں خود ہی اسپتال سے ہو آتی ہوں، تم ان کا کام کر دو۔ کیوں خام خواہ؟ میں برہمی سے اسے دیکھتا ہوا بولا، واپسی پہ کر دوں گا، اور پھر آپ نے کہہ تو دیا تھا کہ شام تک میں آپ کے ساتھ بزی رہوں گا۔ پھر بھی تمہیں ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ خبر ہے کتنی مشکلوں سے دوبارہ جاب ملی ہے، تو کیا ہوا؟ میں تنکا رہ گیا۔ ایسی ہزار نوکریاں میرے قدموں میں پڑی رہتی ہیں، میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میرا جوان خون شریانوں میں ہلچل مچانے لگا، غصے سے رگیں تن گئی۔ بے وقوفیوں والی باتیں مت کرو۔ اس کی نظر میں سرزنش تھی۔ نوکریاں سڑکوں پر نہیں اگتی جو تم جھٹ سے توڑ لاؤ گے، یہ اسلام آباد ہے۔ کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کے بغیر یہاں دال نہیں گلتی، خالی خلی پرسنالٹی کی چمک سے کچھ نہیں بنتا۔ اس نے دبے لفظوں میں مجھے احساس دلایا تھا کہ میں محض اپنی طلسمی مقناطیسی شخصیت کے بل بوتے پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ سوچ محض خوش فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ میں بے نیازی سے مسکرایا۔ آپ ان صاحب سے کیوں خائف ہے؟ خائف نہیں ہوں، اپنی عزت کے لیے محتاط رہنا چاہتی ہوں۔ تم اس کی فطرت سے واقف نہیں ہو نا، اس لیے اتنے آرام سے کہہ رہے ہو۔ سانپ میں بھی کیا زہر ہوگا جو اس کی رگوں میں دوڑا ہے۔ بہت شاطر آدمی ہے۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ بہت دیکھے ہیں ایسے۔ میں نے تحقیر سے سر جھٹکا۔ میں بھی انتقام لینے میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ موصوف مجھ سے تیز نہیں ہوں گے۔ مجھ سے الجھنے والا شخص اپنی سلامتی کی خیر مناتا پھرتا ہے۔ یہ تو میں یوں ہی آپ کے سامنے بچہ بن جاتا ہوں۔ اچھا لگتا ہے آپ سے ڈانٹ کھانا، ناز اٹھوانا اور لیکچر سننا۔ آپ نے میرا اصل روپ نہیں دیکھا۔ کوئی مجھے چوٹ دے کے جائے گا کہاں؟ بس کرو، سلطان راہی والی یہ بڑکیں انہی فلمی سیٹ تک ہی محدود رکھو، عملی زندگی میں کہیں کام نہیں دیتی۔ اس نے میرے تیوروں کا نوٹس نہ لیتے ہوئے اس طرح تادیبی نگاہ مجھ پر ڈالی جیسے میرے انداز کو بچکانہ احساس پر محمول کر رہی ہو۔ میں جھنجھلانے لگا۔ آپ انہیں بڑکے سمجھ رہی ہیں؟ دیکھ لیجئے گا، ایک دن آپ پر حقیقت کھل جائے گی۔ میں نے زور سے ہتھیلی پر مکہ مارا۔ ٹھیک ہے، تم بھی یہی ہو اور میں بھی۔ وہ میرا جوش و جلال نظر انداز کرتی ہوئی کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ اب چلیں اسپتال، دیر ہو رہی ہے۔ جائیں گے کیسے؟ میں اس کے ہمراہ سیڑھیاں اترتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ گاڑی ہے میرے پاس۔ نیچے پارکنگ لاٹ میں کھڑی نیلی سوزوکی کار کا دروازہ کھولتے ہوئے اس نے مجھے جواب دیا۔ تمہارا آگے کیا ارادہ ہے تحریم؟ میں فرنٹ سیٹ پر اس کے ہمراہ بیٹھ گیا تو اس نے گاڑی چلا دی۔ ہم لوگ فضل الحق روڈ پر نکل آئے تھے۔ ارادے کیا ہونے ہیں؟ میں تساہل سے سیٹ کی پشت پر سر ٹکا کر لمبی سانس لی۔ جس طرح گزری ہے گزار رہے ہیں۔ زندگی سے تو بس ایک ہی شے طلب کی ہے، وہ مل جائے تو سارا جہاں مل جائے گا۔ وہ تو سب نصیب کی باتیں ہیں۔ اگر تمہارا سنجوگ اس کے ساتھ لکھا گیا ہے تو ضرور مل جائے گی، مگر میں تمہارے مستقبل کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ آخر تم نے کچھ تو سوچا ہوگا اپنے فیوچر کے بارے میں۔ کیا بننا چاہتے ہو؟ کس مقام تک پہنچنا چاہتے ہو؟ کیا پلاننگ ہے؟ ظاہر اس معمولی سی جاب پر تو تکیہ نہیں کرو گے نا؟ وہ بھی ایسی جاب جس کی کچھ شیورٹی نہیں، آج ہے کل شاید نہ ہو۔ اپنے کزن کے تیور تمہارے سامنے ہیں، جانے کیوں میری چھٹی حصی الارم بجا رہی ہے کہ ابتسار تمہارے خلاف کوئی اقدام ضرور کرے گا۔ اس کے آنکھوں میں آج میں نے تمہارے لیے بہت غیظ اور تلخی بری ہوئی دیکھی ہے۔ کوئی بات ہے ضرور، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تمہارے خلاف برا بیٹھا ہو۔ میں ان کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں اہانت محسوس کرتے ہوئے اس تاثر کو مٹانے کے لیے تندی سے کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ ہم زندگی میں بہت سے لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی نظروں سے اوجھل دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کر پاتے کہ اپنا ماحول بدلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ ہم ان سے ربط ضبط بڑھانے اور انہیں برداشت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم صرف برداشت کرتے ہیں، دھتکار اس لیے نہیں سکتے کہ ہمیں ان کے درمیان رہنا ہوتا ہے۔ وہ کمپلیکس اسپتال کے گیٹ پر کھڑے چوکی دار سے گاڑی پارک کرنے کے لیے انٹری سلپ لے کر مجھے تھماتے ہوئے بولی، اپنی جیب میں رکھ لو، مجھ سے تو یہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے، کہیں اپنے مقدر کا بندہ بھی ادھر ادھر نہ کر دیجیے گا۔ میں شرارت امیز نظروں سے گھورتا ہوا مسکرایا۔ خلاف توقع اس فکرے پہ مسکراہٹ اچھال کر محفوظ ہونے کے بجائے وہ یک بھیک سنجیدہ ہو گئی۔ اس کے چہرے سے گمبھیرتا جھلکنے لگی، تاثرات ایک دم جامد ہو گئے تھے، مگر یہ دورانیہ لمحاتی تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر نارمل انداز میں گاڑی پارک کر کے باہر نکل آئی۔
آئیے کہیں باہر چل کر بیٹھتے ہیں، ریسٹورینٹ وغیرہ میں لنچ بھی کر لیں گے۔ وہ پرائیویٹ وارڈز کے رو میں اپنے مطلوبہ کمرہ نمبر میں داخل ہوئی تو میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ واپس ہوئی تو میں نے اس کے ہم قدم چلتے ہوئے کہا، لنچ کا ٹائم تو ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی سمت دیکھا۔ ایسا کرتے ہیں کسی ہوٹل سے کھانا پیک کروا لیتے ہیں، آفس میں جا کر کھا لیں گے۔ نہ جانے کیوں وہ ہوٹل میں لنچ کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ آفس میں کیا خاک مزہ آئے گا؟ میں نے برا سا منہ بنایا، یہیں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ دراصل مجھے یہ سب مناسب نہیں لگ رہا۔ وہ کچھ دیر کے توقف کے بعد جز بزز سی ہو کر بولی، مجھے آج تک کسی مرد کے ساتھ گھومتے پھرتے یا ہوٹلنگ کرتے نہیں دیکھا۔ اگر کسی جاننے والے کی نظر پڑ گئی تو بات کا بتنگڑ بن جائے گا۔ اب ہر ایک سے تو ہم جا کے وضاحت نہیں کر سکتے نا کہ ہم ایک دوسرے کے بہن بھائی ہیں۔ پھر ابتسار صاحب نے دیکھ لیا تو مصیبت پڑ جائے گی۔ وہ اس وقت باہر کے چکر پر ہوتے ہیں اور لنچ کے لیے اکثر بلو ایریا کے ہوٹلز میں پائے جاتے ہیں۔ وہ متامل ہو کر کہنے لگی۔ میرے ہونٹ بھینچ گئے۔ میرے بھی بہت جاننے والے ہوں گے، مگر مجھے تو ایسی کوئی سوچ پریشان نہیں کر رہی۔ میں پچھلے دنوں ٹی وی پروڈیوسر ناصر حیات سے مل کر اس کے سیریل میں کام کرنے کی حامی بھر لی تھی اور آج کل شام میں فارغ ہو کر اس کے ہوٹل کی لابی میں پایا جاتا تھا۔ اسی حوالے سے میں نے کہا تھا، اس لیے کہ تم ایک مرد ہو۔ اس نے میرے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، لہجہ کسی حد تک طنزیہ تھا، اور یہ معاشرہ بھی مردوں کا ہے۔ پلیز نو لیکچر۔ میں نے عاجز آ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ نے خود کو اتنے موٹے خول میں لپیٹ رکھا ہے کہ انسان چاہے بھی تو آپ تک رسائی نہیں پا سکتا۔ یہ خود ساختہ خول کبھی تو خود سے ہٹا دیا کریں۔ جسے تم خول کہتے ہو، میں اسے حفاظتی باڑ کا نام دیتی ہوں۔ آپ اس حصار میں ایک دن دم گھٹنے سے مر جائیں گی۔ میں نے قدرے بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ یہ خول مجھے بہت محفوظ رکھتا ہے۔ یہی تو بیڑیا نما انسانوں کو حد فاصل تک محدود رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یا خدا! میں نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر خوف زدہ لہجے میں کہا، بھئی میں تو لنچ کے کھانے کی بات کر رہا ہوں۔ چل رہے ہیں بھئی، ہم عثمانیہ ہوٹل وہاں سے لے لیتے ہیں۔ بڑے عمدہ دیسی کھانے ہوتے ہیں وہاں کے، خاص طور پر لنچ اور ڈنر۔ ویسے انسان ایک دوسرے کا سر بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اگر تم پسند کرو تو۔ گاڑی عثمانیہ کے سامنے پارک کرتے ہوئے وہ تسلی امیز لہجے میں بات کرتے کرتے آخر میں یک لخت لطیف سی شرارت کر گئی تھی، جی نہیں، وہ ڈش میں راستے میں بہت کھا چکا ہوں۔ میں نے بظاہر چڑھ کر مگر محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ باوجود اصرار کے وہ ہوٹل میں بیٹھ کر لنچ کے لیے آمادہ نہیں ہوئی۔ ریسیپشن پر جا کر ہم نے مینیو پڑھ کر انتخاب کے عمل سے گزرنے کے بعد آرڈر دے دیا۔ تقریباً 20 منٹ تک انتظار کرنا پڑا۔ پیک شدہ کھانا گاڑی میں رکھوا کے جب وہ پیمنٹ کرنے لگی تو میں نے اس سے پہلے ہی والر نکال کر ادائیگی کر دی۔ یہ کیا حرکت ہے بھئی؟ یہ لنچ میری طرف سے تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ جھگڑنے لگی تھی، چہرے پر غصہ جھلک رہا تھا۔ جب مرد ہمراہ ہو تو عورت پیمنٹ کرتے جچتی نہیں ہے۔ بہت پیسے ہیں کیا تمہارے پاس؟ وہ ڈپٹنے لگی۔ یقیناً میری تنخواہ کے حساب سے کہہ رہی تھی۔ ابھی پرسوں ہی مجھے پہلی تنخواہ ملی تھی، ابھی پورا مہینہ پڑا ہے۔ ابھی سے عیاشیوں میں اڑا دیے تو پھر آگے مصیبت پڑ جائے گی۔ وہ بڑوں کی طرح مجھے سمجھا رہی تھی، پھر ایک دم کسی دھیان سے چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اور یہ تم مرد کب سے بن گئے جو اپنے فرائض نبھانے لگے؟ ابھی خیر سے تم چھوٹے اور نادان کم عمر لڑکے ایک بیوقوف سے چھوٹے بھائی ہو۔ وہ ڈانٹ کر کہہ رہی تھی، اب اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں۔ میں نے خم ٹھونک کر اکڑ کر کہا، آپ میرے سامنے چھوئی موئی لگتی ہیں، البتہ مگر جناب ہم اللہ کی شان سے مرد ہیں، سرتاپا اور اپنی مردانگی پر ہمیں ناز ہے۔ وہ غصہ بھول کر ہولے سے مسکرا دی۔ وہ بہت کم ہنستی تھی۔ اس کی ایک ایک ادا میں تبسم ریزی اور خوش دلی چھلکتی تھی۔ بہت کھلا کھلا سا رہتا تھا اس کا موڈ، مگر اس کے باوجود مرد ورکرز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یا ڈیلنگ کرتے ہوئے مقابل اس کے چہرے اور آنکھوں سے حویدہ تنبیہ اور فاصلوں کو جنم دیتی صد مہری کا بخوبی احساس کر سکتا تھا۔ وہ فاصلوں سے رہنے کا فن بہت اچھی طرح جانتی تھی اور بہت خوبصورتی سے وہ اپنائیت اور اجنبیت کے درمیان فرق کا خیال رکھتی تھی۔ راستہ بھر باتیں کرتے ہوئے ہم آفس پہنچ گئے تھے۔ گاڑی اسٹار کو کمپنی کے عمارت کے پارکنگ لاٹ میں رک گئی تھی اور جب میں پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر کھانا نکال رہا تھا، عین اسی لمحے ابتسار بھائی باہر نکلے تھے۔ انہوں نے بہت گہری نظر سے ہم دونوں کا جائزہ لیا اور پھر سر جھٹک کر اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مستفسرانہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے بے فکری ظاہر کی۔
مگر تنزیلہ کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں بن گئی تھیں۔ ماہرہ، فارغ ہو کے اوپر آنا، تم سے کچھ کام ہے۔ شام کی چائے ڈرائنگ روم میں سب کے ہمراہ پی کر میں کچن کے پاس سے گزرتے ہوئے چولہے کے پاس کھڑی ماہرہ سے موقع پا کر سرگوشی میں بولا، اور پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اوپر آ گیا۔ کوئی 10 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ماہرہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سرشاری اور مخمور سے بے تابی کی لپک تھی۔ اس کے خیال کے مطابق میرے بلانے کی یہ دعوت اس روز کی دعوت سے مختلف تھی، مگر میرا موڈ اس وقت خاصا گمبھیر ہو رہا تھا۔ اٹکیلیاں کرنے اور شوق جسارتیں کرنے کی نہ طلب تھی اور نہ طبیعت مائل ہو رہی تھی۔ میں اس وقت بہت الجھا ہوا تھا، اس لیے اس کے کرسی پر بیٹھتے ہی دو ٹوک انداز میں شروع ہو گیا۔ ماہرہ، جب سے ابتسار بھائی تایا جی کے ہمراہ لاہور سے واپس لوٹے ہیں، ان کا مزاج بہت بگڑا ہوا سا ہے۔ کچھ خبر ہے تمہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میرے ماتھے پر تفکر کی لکیریں بچھی ہوئی تھی۔ بویس کیڑے میں اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا میرے سنجیدہ چہرے اور سوال نے جیسے ماہرہ کے ارمانوں سے بھرے وجود پہ اوس گرا دی تھی۔ دراصل ادھر گاؤں میں انہیں عجیب عجیب باتیں سننے کو ملی ہیں۔ وہ اپنی کاجل بھری آنکھیں ایک ادا سے گھماتی ہوئی جواب میں بولی، کیسی باتیں؟ میں اس کی اداؤں کی نمائش سے قطع نظر جلد از جلد صورتحال کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا، سو بے صبری سے قدرے ناخوشگوار نگاہ اس پر ڈال کر ضبط کرتا ہوا بول اٹھا، بھائی جان کے رشتے کی بات چل رہی تھی کسی ممبر قومی اسمبلی کی بیٹی سے، مگر پھر اچانک ادھر سے جواب مل گیا۔ گاؤں گئے تو وہاں سے پتہ چلا کہ اس رشتے کو تڑوانے میں اختر چچا اور چچی کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہیں ایم این اے کے گھر والوں کو اطلاع دے دی تھی کہ جس لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کا سوچ رہے ہیں وہ ایک نمبر کا شرابی اور عورتوں کا دل دادا ہے۔ پھر کچھ اور باتیں بھی کی جن سے وہ لوگ بدظن ہو گئے اور رشتہ طے ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اوہ! میں نے گہری سانس لی۔ ساری صورتحال آنن فانن کھل گئی تھی، تو گویا ان کے پرسوں کے طرز عمل کے پیچھے یہ غصہ اور بدگمانی پوشیدہ تھی۔ تنزیلہ صحیح کہہ رہی تھی کہ کوئی بات ضرور ہے جو ان کی نظروں میں غیظ اور تلخی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ رشتے کے معاملے میں ابتسار بائی کی جو گت بنی تھی، اس خبر سے مجھے تسکین سی محسوس ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں وہ مجھ سے متنفر نہ ہوتے تو اور کیا کرتے۔ پھر دوسرا، تنزیلہ اکرام جیسی بااختیار اور باروب شخصیت کا مجھ سے غیر معمولی التفات و اکرام بھی ان کی نظروں میں چبھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ پس پردہ ایک اور بات بھی تھی جس کی وجہ سے ابتسار بھائی آفس میں پچھلے 2 ہفتوں سے سخت بری طرح مجھ سے خائف ہو رہے تھے۔ 2 ہفتے قبل انہوں نے عادت کے مطابق سیکرٹری کے جاب چھوڑ کر جانے کے بعد ایک نئی سیکرٹری تبسم کی اپائنٹمنٹ کی تھی۔ نام تو اس لڑکی کا تبسم تھا، مگر وہ سرتاپا شعلہ تھی۔ اس کا حسن حشر سامان اور فتنہ انگیز تھا۔ ابتسار بھائی حسب معمول اس کے جلا کر رکھ دینے والے حسن پر مر مٹے۔ ہر طرح سے جال پھینک کر اسے لبھانے رجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس محترمہ کا اتفاقاً مجھ سے ٹاکرا ہوا تو وہ میری ہوش ربا شخصیت سے متاثر ہوگی اور آئے دن موقع پا کے کمپیوٹر روم میں آ دھمکتی تھی۔ اس کا میری طرف والہانہ جھکاؤ ابتسار بھائی کی زیرک نظروں سے پوشیدہ نہیں رہا تھا، اور یہ آگہی ان کے تن بدن میں آگ لگا گی۔ خود پسند شخص کبھی بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اسے نظر انداز کر کے دوسرے شخص کے سر پر دستار فوقیت رکھ دی جائے۔ یہ بات طے تھی کہ وہ عمر کے جس حصے میں پہنچ چکے تھے وہاں سے جوانی دبے پاؤں رخصت ہونے کی تیاریاں پکڑتی ہے۔ ان کا سمارٹ جسم کوشش کے باوجود عمر کے ساتھ ساتھ ڈھلکنے لگا تھا۔ چہرے پہ کچھ تو عمر کے حساب سے اور کچھ اپنے کرتوتوں کی بدولت پکا پن نمودار ہو گیا تھا۔ گوشت نیچے لٹک جانے پر آمادہ تھا۔ ان کی خفیف سی دوہری تھوڑی اور ماتھے کی گہری پڑتی لکیر عمر کی چگلی کھانے لگی تھی۔ غرض یہ کہ بہت سے عوامل تھے جن کے سبب وہ کچھ عرصے سے مجھ سے رکھائی اور بد لحاظی برتنے لگے تھے، اور اب ان میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری طرف تکتے ہوئے بڑی دیدہ دلیری سے مسکرا رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ جوں ہی میں اٹھا وہ میرے سامنے آ گئی۔ ہٹو راستے سے، میں نے بے زاری اور رکھائی سے کہتے ہوئے اسے ہاتھ سے پرے ہٹانا چاہا۔ ماہرہ نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ عین اسی لمحے دروازہ کھلا اور پھر جیسے ہم دونوں دک سے رہ گئے۔ ابتسار بھائی چوکھٹ پر کھڑے تھے۔ ماہرہ کی بجلی سی تیزی سے اپنا ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہو گئی۔ میں اس سے پہلے ہی جس لگا کر پرے ہٹ چکا تھا۔ خبر نہیں
ابتسار بھائی پورا سین دیکھ چکے تھے کہ صرف ہمیں ایک دوسرے کے قریب کھڑے دیکھا تھا۔ بہرحال کچھ دیکھا ضرور تھا جو ان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے درشت نظروں سے ماہرہ کو گور کا دبے لہجے میں پوچھا۔ ان کا انداز بلا کا سر تھا۔ ماہرہ کی رگوں میں خون جمنے لگا، اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے اڑے اڑے حواس مجتمع کرنے کی کوشش میں وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ بڑے بھائی کا مشتعل خونی موڈ دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کے دل میں چور تھا، وگرنہ پوزیشن تو قابل اعتراض نہیں تھی۔ ایسے اتفاقات اکثر ہوتے ہی رہتے ہیں، کبھی کچھ پکڑنے دینے لینے کے لیے ایک دوسرے کے نزدیک آ ہی جاتا ہے بندہ، اور سب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے بھی ایسا اتفاق ہوتا رہتا ہے اور قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا۔ ماہرہ دبے قدموں سے سر جھکائے تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ آئیے ابتسار بھائی، میں نے خود پر قابو پا کر نارمل سے انداز میں کہا۔ انہوں نے بہت گہری نظر سے سر تاپا میرا جائزہ لیا اور پھر ہونٹ چباتے ہوئے کچھ دیر بعد بولے، پیشانی ہنوز شکن آلود تھی۔ تم نے کچھ عرصہ پہلے ذکر کیا تھا کہ تمہارا کوئی دوست یہاں رہتا ہے فلیٹ میں۔ اس نے تمہیں بھی کئی بار آفر کی ہے اپنے ساتھ رہنے کی۔ اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو بے شک اس کے ساتھ شیئر کر لو، ویسے بھی وہاں سے تمہیں زیادہ آسانی رہے گی آنے جانے میں۔ کچھ عرصہ پہلے جب میں نیا نیا یہاں آیا تھا تو میرا جگری دوست حق نواز شاہ نے بہت کہا تھا فلیٹ میں اس کے ساتھ رہنے کو، مگر تائی نورا اور تایا اکبر نے صاف کہہ دیا تھا جب اپنا گھر موجود ہے تو کرائے کے فلیٹ میں کیوں رہنا۔ اس وقت لاڈ پیار کے انداز ہی اور تھے، مگر اب دباچہ بدل گیا تھا۔ ویسے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا، یوں بھی ماہرہ کی الٹی سیدھی حرکات سے تنگ آ کر میں نے بہت پہلے شاہ کے ہاں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر تایا اور تائی نے پیش نہیں جانے دی تھی۔ مگر اب جس لحاظ سے اور جس وجہ سے ابتسار بھائی نے مجھے گھر چھوڑنے کا عندیہ دیا تھا، اس سے میں بہت توہین محسوس کر رہا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ ظاہر تو یوں کر رہے تھے جیسے خود بڑے پارسا ہوں، دوسروں کی لڑکیوں کی سمت 10 ہوس بڑھاتے ہوئے تو کبھی یہ غیرت نہیں آئی۔ آج کسی کو اپنے گھر کی لڑکی سے چہلیں کرتے دیکھ کر جلال امنڈ آیا تھا۔ وہ اپنی بات کہہ کر جا چکے تھے۔ بڑے غیرت مند بنے پھرتے ہیں، میں نے کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے پھنکار کر سوچا تھا۔ اس واقعے کے محض 3 روز بعد ایک اور دھماکہ ہوا۔ میں کمپیوٹر روم میں بیٹھا ابتسار بھائی کی دی ہوئی ڈکٹیشن کمپوز کر رہا تھا جب پھٹ سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایکسکیوز می تحریم صاحب، لیٹر کمپوز ہو گیا؟ ایک سریلی شرینی آواز کان میں پڑی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ سرخ ویلوٹ کے آتشین لباس میں شبنم لچکتی ہوئی میری سیٹ کے قریب آ گری تھی۔ آ کر وہ میرے بالکل برابر رکھی کرسی پر نزاکت سے بیٹھ گئی، کچھ اس طرح کہ اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبوئیں میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ میں نے غیر محسوس طریقے سے اس سے حد الوسع پرے ہونے کی کوشش کی۔ بس تھوڑا سا رہتا ہے۔ میں نظر ملائے بغیر پرنٹ آؤٹ نکالتا ہوا آہستگی سے بولا، لائیے میں آپ کو بول دیتی ہوں، آپ کمپوز کرتے جائیں۔ وہ میرے ہاتھ سے اوریجنل لیٹر لے کر دلکش لب و لہجے میں انگلش میں لکھا گیا لیٹر ڈکٹیٹ کروانے لگی۔ میں کچھ کہنے یا کرنے سے قاصر تھا، سو چپ چاپ اپنے کام میں لگ گیا۔ 1 منٹ، یہ لفظ ڈیپوٹیشن ہے یا ریپوٹیشن ہے؟ مان وہ مجھ سے قریب تر ہو کر کی بورڈ پر حرکت کرتی میری انگلیاں چھو کر کہنے لگی۔ اس کے لمس نے عجیب سے احساسات سے دوچار کر دیا۔ مجھ پر خمار سا چھانے لگا، وہی مرد کی ازلی کمزوری۔ تحریم صاحب، شام کے اوقات میں آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں؟ کچھ توقف کے بعد اس نے بادل نخواستہ میری انگلیاں اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانک کر سوال کیا۔ اس سوال کے پس پردہ مطالب معانی میں بخوبی واقف تھا۔ میں آج کل ایک ٹی وی سیریل میں کام کر رہا ہوں، اس کی ریہرسل میں بزی ہوتا ہوں۔ واقعی؟ سو سویٹ، آپ دیکھنے میں ایک ہیرو کی طرح ڈیشنگ اور سمارٹ لگتے ہیں۔ اس نے فرتے اشتیاق سے آنکھیں میچ کر چنچل سے بے باک انداز میں میری تعریف کر ڈالی۔ میں دھیرے سے مسکرایا، نظریں کمپیوٹر اسکرین سے ہٹ کر ایک لہجے کو اس کے چہرے پر جم گئی۔ اس کے چہرے پر آمادگی کے سارے ہی رنگ موجود تھے۔ کسی شام فراغت مل سکتی ہے آپ کو؟ بالآخر وہ اظہار مدعا پر آ گئی، جس کی کہ میں پہلے ہی توقع کر رہا تھا۔ آپ کی شخصیت اتنی دلچسپ اور پرکشش ہے کہ جی چاہتا ہے ہر وقت آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے باتیں ہی کرتے رہیں، مگر یہاں آفس کے ماحول میں آپ جانتے ہی ہیں، ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ کیا خیال ہے کسی شام کسی ریسٹورینٹ کے پرسکون گوشے میں بیٹھ کر کچھ وقت اکٹھے نہ گزاریں؟ وہاں تفصیل سے آرام سے باتیں کریں گے۔ ایسی آفرز میرے معمول کا حصہ رہی تھی۔ ہر لڑکی میری کمپنی کی طلب گار رہتی تھی۔
میں یوں ہی اپنی تفریح تباہ کا سامان کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کی سمت جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر معنی خیز لہجے میں بولا، آپ مجھ سے تنہائی میں کیسی گفتگو کرنا چاہتی ہیں؟ وہی جو سرے محفل ممکن نہیں ہے، وہ جواب میں میری نظر سے نظر ملاتے ہوئے بہکے ہوئے شوق انداز میں بولی، اور بھی کھنکھناتی ہوئی ہنسی ہونٹوں میں دباتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر میری فراخ پیشانی پر جمے براؤن لہریے دار بالوں کے سٹائلش گچھے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، یوں جیسے سنوارنا چاہتی ہو۔ دھیرج مادام، خلوت کی ادائیں جلوت کی دکھا کے کیوں خطرہ پیدا کر رہی ہیں؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہہ کر اس کے بالوں میں الجھے ہاتھ پر دھیرے سے ہاتھ رکھ کر ہٹانا چاہا۔ خطرہ تو پیدا ہو ہی چکا ہے۔ اسی لمحے عقب سے ایک سرد آواز سماعت میں گونجی۔ ہم دونوں ہڑبڑا کر پلٹے اور گلاس ڈور دھکیل کر اندر آتی ہستی کو دیکھ کر میری سیٹی گم ہو گئی۔ میرا چہرہ یکلخت سفید پڑ گیا۔ مجھے ابتسار بھائی کی آمد کا خطرہ تھا، مگر یہ وہ نہیں تھے، بلکہ وہ ہستی تھی جس کی آمد کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے سامنے یوں رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے خوف سے میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔